बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के एक मुतनाज़ा बयान की जो उन्होंने कश्मीर के ऊपर दिया, यानी मकबूजा कश्मीर पे एक बयान उन्होंने दिया। और जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने हठधर्मी दिखाते हुए ये कह दिया कि ये मुआहदा अब डेड हो गया है, उसी तरह भारत ने उसी पॉलिसी पे चलते हुए ये अपने डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू कहा कि जो मकबूजा कश्मीर है वो मसला भी अब ख़त्म हो गया और बात अगर करनी होगी तो आज़ाद जम्मू कश्मीर पे करेंगे पाकिस्तान के साथ। ये एक बड़ी ऑफेंसिव स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल सामने आया तमाम क्वार्टर्स की तरफ से, और किसी भी मिस एडवेंचर के बारे में इंडिया को तंबीह की गई कि ऐसा कभी भी कुछ मत सोचें, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। साथ ही साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक जैसे कहते हैं कि आईना दिखा दिया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को कि अपने तमाम मसाइल के अंदर जब आप फंस जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना पाँव। उनका इशारा जवाहरलाल नेहरू की उस दौड़ की तरफ था जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की तरफ लगाई 1948 में, जब इंडिजिनस मूवमेंट चली। कुछ ट्राइब्समैन हमारे ट्राइबल एरिया से निकले और उन्होंने कश्मीर में जाके अपने भाइयों की हेल्प की और आज़ाद कश्मीर वजूद में आया इंडिया के तसल्लुत से। पाकिस्तान ने और ट्राइब्समैन ने और लोकल इंडिजिनस मूवमेंट जो कश्मीरियों की चली, उन्होंने ये इलाका जिसको आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं उनसे इंडिया के तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया। उसकी तरफ इशारा किया कि यूएन के अंदर रेजोल्यूशन तो इंडिया ने ख़ुद पास करने की तजवीज़ दी और उसका जो नंबर 47 रेजोल्यूशन है वो वहाँ पे पेंडिंग पड़ी हुई है और प्लेबिसाइड ने होना है और हक़े राय दही जो है कश्मीरियों ने उसका इजहार करना है। कश्मीर की कॉम्पोजिशन ने भी चेंज नहीं होना। आर्टिकल 370 का भी इधर जिक्र कर दूं जिसको ख़त्म बदनीयती से इंडिया ने किया ताकि कश्मीर की कॉम्पोजिशन चेंज हो सके। ये तमाम मामलात हमें पता हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस टाइम पे आना इस तरफ इशारा करती है कि इंडिया ख़ुद बहुत ज़्यादा गंभीर मसलों में फंसा हुआ है और उनसे नज़र हटाने के लिए ये एक सख्त और इंतहाई बेसरोपा बयान जो था इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने दिया, जिसके ऊपर बड़ा ही बैकलैश आ रहा है। इसको अपने प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में। साथ ही ईरान और यूएस की जो जंग बंद हुई है, अमेरिका ने हमें मालूम है हमले बंद कर दिए और ईरान जो है उसने इन काइंड रिस्पॉन्स किया। ईरान ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। बैकडोर चैनल जो चाइना और पाकिस्तान का है बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है इस सुलह को दोबारा अचीव करने में। साथ ही ओमान और कतर भी इस मकसद के हसूल के लिए कोशिशें पूरी तरीके से कर रहे हैं। इन इश्यूज़ पे प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पीटीआई की हिकमत अमली के ऊपर नज़र डालेंगे। 5 अगस्त को पीटीआई ने एक नेशन वाइड हड़ताल की कॉल दी है जो स्टार्ट होगी, अडियाला की तरफ मार्च होगा। अलीमा खान साहिबा जो बानी पीटीआई की हमशीरा हैं उन्होंने ये कॉल दी है, इसके ऊपर नज़र डालेंगे। और साथ ही जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन आज मुकम्मल हो गया पहला मरहला, उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक रही, कोई नाखुशगवार वाक़या इस तरह का सामने नहीं आया जिसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा तशवीश हो। दोनों ही जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए धांधली के, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सुल्तान महमूद हाली साहब ज्वाइन करेंगे। इनके साथ हैं नासिर शराजी साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हाली साहब, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी, कहा कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तो बात छोड़ दें, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के ऊपर अब पाकिस्तान से बात करेंगे। पाकिस्तान का बहुत बैकलैश आया, इसके ऊपर बड़ा एहतजाज भी किया और किसी भी मिस एडवेंचर करने से बाज रहने की तलकीन की पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। फॉरेन ऑफिस का भी बयान आया, ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आया। आप कैसे देखते हैं राजनाथ सिंह के इस बयान को और जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत जो है ना वो बौखलाया हुआ है जी। उसको रास नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ने इतनी अहमियत कैसे हासिल कर ली कि पाकिस्तान मीडिएटर का रोल
प्ले कर रहा है। भारत ये समझ रहा था कि ये रोल उसकी गोदी में आएगा और ये तुरा इम्तियाज उसका होगा, लेकिन भारत को टोटली इग्नोर कर दिया गया फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि भारत जो है इसमें जानिबदार था। वो उसने इसराइल के साथ जाकर के पैक्ट कर लिया था और अमेरिका की भी गोद में वो खेल रहा था, तो इसलिए उसको तो ये रोल मिल नहीं सकता था। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सीखपा है और इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को एक तो बदनाम किया जाए, और भी इसने फजूल बातें की हैं। लेकिन आपने जिस बयान की तरफ इशारा किया है, ये तो खैर बहुत ही गैर जिम्मेदार है, और हमें ये भी मालूम है कि भारत जो है वो इस वक्त 5th जनरेशन वॉर और प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं उनमें भी भारत का भरपूर हाथ है। अफगानिस्तान की तरफ से भी वो हम पे हमले कर रहा है, पाकिस्तान का पानी भी जो है उसके साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। तो ये सारी जो है ना हरकतें राजनाथ सिंह क्या भारत और मोदी साहब की तरफ से पाकिस्तान के लिए खतरा जरूर है। लेकिन वो लोग ये भूल रहे हैं कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये वो पाकिस्तान है जो कि एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है, जिसकी साख जो है दुनिया में बढ़ गई है, जिसके आर्म फोर्सेस की साख बढ़ गई है, और वो तमाम खतरात से निपटने के लिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक हों चाहे वो जंगी हों, उनसे निपटने के लिए तैयार है और पूरी तरह से लैस है। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है ये बड़ा पोलाइट जवाब है, लेकिन इसका जो असल मकसद है वो आई एम श्योर कि राजनाथ सिंह क्या भारत के वजीर आजम और जो उनके वजीर दिफा हैं उन तक भी पहुंच गया होगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत अगर होश की दवा करे तो बेहतर होगा। आपका पॉइंट आ गया। नासिर शराजी साहब, आपका कमेंट चाहता हूँ। इंडिया के अंदर इंटरनल मसाइल हैं बेशुमार। एक किसानों की मूवमेंट चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे इकट्ठी थी, बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांग के हाथ पांव जोड़ के उन्होंने अपना रास्ता निकाला। बीजेपी की गवर्नमेंट ने मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके अलावा हम सब जानते हैं, तारीख का हिस्सा है, जवाहरलाल नेहरू ख़ुद भागते गए यूनाइटेड नेशंस में कि फ़र्स्ट कश्मीर वॉर को किसी तरह रुकवाया जाए। आज़ाद कश्मीर जो उस टाइम पे इंडिया के तसल्लुत में था, ट्राइब्समैन जो ट्राइबल एरिया से गए, कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट को ज्वाइन किया, आज़ाद करवा लिया इस इलाके को, जिसे आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि हम उस पर बात करेंगे। कितनी ढटाई चाहिए इस स्टेटमेंट को देने के लिए जो अपने ही फाउंडिंग फादर की रिक्वेस्ट और गिड़गिड़ा के अचीव की हुई जो लेजिस्लेशन है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दे और फिर उसके बाद अपने मसाइल पे से तवज्जो हटा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसा बयान दे दे? क्या कहेंगे आप? जो करंट हिंदुत्व है ना जी, ये एक किस्म की आप कह लें कि चाणक्यन आइडियोलॉजी की एक्सटेंशन है। करंटली हम ये देखते हैं, और इसमें ये तमाम अहदाफ को हासिल करने के लिए इनके लिए ना कोई रूल है, ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई वैल्यू है। और फिर आप देखें कि ग्लोबल लेवल के ऊपर भी आपको एक अगर हम समझते थे बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार है। जितने भी रीजनल अफेयर्स हैं उसके अंदर इंडिया टोटल आउट हो चुका है, और साथ ही जो है वो उसकी डोमेस्टिक जो आप कह लें क्रैक्स वो भी सामने आना शुरू हो गए। फॉल्ट लाइंस पूरी दुनिया ने देख ली हैं। उन्होंने जितना अपनी सोसाइटी को सप्रेस करके दबा के जो है वो हिंदुत्व का नाफिज करने की कोशिश की, उसका बैकलैश आया है, और मुख्तलिफ लेयर ऑफ द सोसाइटीज जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और इसका मतलब ये है कि अब ये जो बज़ाहिर आप कह लें कि डेमोक्रेसी के रूप के अंदर एक आमरीत वहां पर मुसल्लत हुई है, अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो डोमेस्टिक चैलेंज भी उनको है, और हमेशा से ये होता है कि जब भी आपको डोमेस्टिक चैलेंज होता है तो आप उसको मुतमईन करने के लिए अपने एडवर्सरीज या एनिमीज के खिलाफ कोई ना कोई या एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, या फिर ये कि कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं। तो है तो वो जैसे हम बात कहते हैं कि आसमान की तरफ मुंह करके थूकने से तो बिलाखिर जो है वो आपके ऊपर ही पड़ती है, इससे उस आसमान को कोई असर नहीं पड़ता। तो ये बज़ाहिर स्टेटमेंट तो इसी तरह ही है, स्टेटमेंट देने में क्या जाता है। लेकिन इस वक्त इंडिया को अगर कोई चीज देखनी चाहिए तो वो अपनी डोमेस्टिक सिचुएशन देखनी चाहिए, और जिस पे उन्होंने सारा वो किया था। अगर इकोनॉमी की भी हम बात करें तो इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो इतने ज्यादा हैं। एक एक दिन में एक एक मिल के बंद होने से, जो उनका बड़ा मेगा टेक्सटाइल का, जो कि आपको पता है बड़ी उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, तो उसका जो नुकसान हो रहा है वो बेतहाशा है, और सोसाइटी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता लोग बाकी भी रियलाइज करेंगे कि जो कश्मीरी अपनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला रहे थे, तो वो मूवमेंट एक लॉजिक भी रखती थी और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी रखती थी। और आपने दुरुस्त फरमाया कि इसके लिए आपके लिए बहुत अल्टीमेट एंड की मुनाफिकत चाहिए कि आप अपने ही स्टेट
جس نے رش کیا یونائٹڈ نیشن اور جا کے پلیبسٹ کے ریزولوشن کو ریزالو کرنے کے راہ حل کو تسلیم کیا، اب آپ نہ فقط یہ کہ اس سے بھی پیچھے ہٹیں بلکہ جو ہے وہ کشمیر کو یا پاکستان کو انڈر کوسچن لانے کی کوشش کریں، تو اس کے کوئی ورتھ نہیں ہے. یعنی انڈیا اس وقت اپنی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اور اب سافٹ امیج کی جو ورتھ تھی وہ پریکٹیکلی کھو چکا ہے، اور یہ وہ ٹامک ٹوئیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اب پاکستان کے لیے بڑا سنہری موقع کریٹ ہو گیا ہے بینگ گلوبل ایکٹر جو پیسفل ریزولوشنز کانفلکٹس کے لیے، اس میں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، اور اس میں جو انڈین انوالومنٹ ہے، خواہ وہ بعض گلف کنٹریز کے اندر ہو یا مثلاً افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کے ذریعے سے ہو، لیکن پاکستان کے پاس ایویڈنسز ہیں کہ اس معاملے کے اندر انڈین انوالومنٹ، انڈین پیسہ، انڈین لاجسٹک اور انڈین سپورٹ جو ہے وہ شامل ہے، جو انسرجنسی پاکستان میں جو ہے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ٹائم ہے کہ پاکستان اپنا مقدمہ لڑے تاکہ انڈیا کو ڈیفینسو اس کے اوپر لایا جائے، اور انڈیا کے خلاف ایک پورا انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان کو مزید کام کرنا چاہیے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. سلطان محمود حالی صاحب، یہ فرما دیجئے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک امریکہ نے حملے کرنے بند کر دیے. ان کے حملوں کی جو شدت تھی وہ یہ دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ اچانک اس طرح حملے بند ہو جائیں گے. یہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ ایران نے بھی اس کو اسی طریقے سے رسپونڈ کیا، اور ایران نے بھی تھوڑا ریسٹرینٹ دکھایا، حملے بند کر دیے. یہ اچانک حملے بند ہونا کس طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کے اوپر پلیز گفتگو کیجیے گا. دو تین باتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو ویپنز کا سٹاک پائل ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا ہے، خطرناک حد تک. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اسی طرح جاری رکھتے تو پھر اغلب تھا کہ وہ بالکل ہی ڈپلیٹ ہو جاتے، زیرو ہو جاتے، جو کہ وہ نہیں چاہتے. ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو اپنا دفاع بھی کرنا ہے، تو اس لیے اس کو آپ سمجھیے کہ بیٹل فٹیگ ہے. اور ایران نے اس کا مثبت جواب دیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ روک رہے ہیں تو ہم بھی روک لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے ابھی ذرا دیکھیے. جی بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ناصر شرازی صاحب بھی ہیں. ناصر شرازی صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا جی ٹھیک ہے. جی حالی صاحب، کچھ گفتگو اس پہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسرائیل کو ایران نے بالکل نہیں چھیڑا. اس پورے معاملے کے اندر امریکہ کے ساتھ بڑی شدت سے لڑائی ہو رہی تھی. فرسٹ فیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ کو بتا کے اسرائیل پہ حملے کیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران نے بڑا سمارٹلی ایک ریسٹرینٹ دکھایا ہے بائی ناٹ انکلوڈنگ اسرائیل انٹو دس ریسنٹ اور فریش جو ان کی جنگ چل رہی تھی یا حملے چل رہے تھے، اس میں حصہ نہیں بنایا؟ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ کچھ اس کے اندر کوئی کانسپریسی تھیوری ہے، جان کے نہیں کیا. آپ کیا کہیں گے، کیوں نہیں کیا ہوگا اسرائیل پہ حملہ ایران نے؟ دیکھیں، میری ناقص رائے میں ایران نے بہت ہی انٹیلیجنٹ گیم کھیلا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ 2 فرنٹ وار ہو، کیونکہ پہلے بھی جو 40 دن کی جنگ تھی گو کہ اس نے سہار لیا تھا، لیکن دونوں طرف سے جو حملے ہو رہے تھے، یعنی کہ اسرائیل کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. اب یہاں پہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل نے خود بھی جو ہے نا وہ حملہ نہیں کیا ایران کے اوپر، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک جو میرے ذہن میں آتی ہے وجہ، وہ یہ کہ اسرائیل چاہتا تھا کہ اس دفعہ امریکہ لیڈ لے اور امریکہ ہی جو ہے وہ
ایران کو جو ہے نا پے در پے حملے کرتا رہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے، مطلب کہ یہ امریکہ کے حملوں کی وجہ سے ایران اور مشرق وسطیٰ کے جو دوسرے ممالک ہیں یعنی خلیجی ممالک، ان کے درمیان جو ہے وہ ناچاقی ہو اور وہ آپس میں ہی لڑے مرے اور اسرائیل کا جو ہے وہ مقصد حل ہوتا رہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل خود بھی جو ہے وہ بھی بیٹل فٹیگ کا شکار ہے، اس کے بھی اسلحہ جو ہے اور سلاح خانہ وہ کافی حد تک ڈپلیٹ ہو چکا ہے، اور امریکہ گو کہ ان کو رسد پہنچاتا رہا ہے لیکن اتنا نہیں ہے. تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایران نے اس دفعہ طے کر لیا تھا اور اس کا اعلان بھی کر دیا تھا، بلکہ اس نے لسٹ بھی جاری کر دی تھی کہ اسرائیل کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو ان کی فیملی سمیت چن چن کر کے مارا جائے گا، کیونکہ ایران کے پاس بہترین انٹیلیجنس موجود ہے. اور ایران کے اس دھمکی اور اس اعلان کے بعد سے اسرائیل نے یہی سوچا ہوگا کہ امریکہ کو پہل کرنے دے، اور امریکہ ان کا کھیل کھیل رہا ہے، ان کے کہنے کے اوپر ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے، تو وہ ان کو ضرورت نہیں ہے اس میں کودنے کی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناصر شیرازی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. یہی سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں، بلکہ اس کو جوڑ کے کر لیتا ہوں. پہلی بات میں نے حالی صاحب سے پوچھی کہ اچانک جنگ بند ہو گئی، وجہ کیا دیکھتے ہیں. دوسری بات میں نے ان سے یہ پوچھی کہ اسرائیل پہ ریسنٹلی حملے نہیں کیے ایران نے. ان دونوں ہی چیزوں کے اوپر آپ کے کامنٹس چاہتا ہوں، پلیز اپنے ویلیوبل کامنٹس دیں. جی شکریہ. پہلی تو جو آپ نے جنگ بندی کے حوالے سے بات کہی ہے، میرا خیال ہے بڑا واضح ہے کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ امریکہ کے لیے اس کے اوپر پریشر ہے، ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، کلیئر کٹ پلان نہیں ہے. سینٹ کے اندر امریکن پریزیڈنٹ اور اس کی پوری ٹیم کنٹینیوسلی گرل ہو رہی ہے، اور ڈومیسٹک پریشر جو ہے بالخصوص جو انرجی پرائسز کے رائز کی وجہ سے ہے وہ ان کے لیے ماؤنٹنگ ہے. اور ان کی جو آپ کہہ لیں کہ کوارڈینیٹڈ اکانومیز ہیں جو ان کے ساتھ مل کر چلتی ہیں، سنکڈ ہیں، جیسے یورپین اکانومیز ہیں، وہ خود بہت کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں. تو جب آپ کو وے آؤٹ نظر نہ آ رہا ہو تو پھر الٹیمیٹ جو سچویشن وہاں آن گراؤنڈ ہے کہ آپ کے ریزروائرز ڈپلیٹ ہو چکے ہیں. آپ کے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے، سی این این نے رپورٹ کیا ہے، خود امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. انہوں نے اس کو ایکنالج کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بیسٹ ڈیفنس میکنزم تھا وہ اب الٹیمیٹ جو ہے وہ کافی لمیٹڈ لیول کے اوپر آ گیا ہے. تھرڈ کی بیٹریز ہٹ ہو چکی ہیں. تو امریکہ نیڈ سم ٹائم. تو یہ ایک اسٹریٹجک پاز ہے جس کے بعد دوبارہ جنگ فلی ریزیوم ہو سکتی ہے. لیکن ایران کا چونکہ پوسچر ڈیفینسو ہے، سو فار ایران کا پوسچر اوفینسو ہے نہیں. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے جو اسرائیل والی بات بھی آپ نے کی، ایران ڈیفینسو ہے، مطلب یہ ہے کہ حملوں کو ریسپونڈ تو کر رہا ہے لیکن ابھی تک ایران نے جنگ خود انیشیٹ نہیں کی ہے. اور امریکہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپروپریٹ یا اس سے کچھ بڑھ کر بعض چیزوں کا ریسپونڈ تو کر رہا ہے لیکن ابھی تک ایران خود جنگ انیشیٹ کرنے والا نہیں ہے. اس کی بھی کوئی ٹائمنگ ہوگی کیونکہ ایک الٹیمیٹ امریکہ اور اسرائیل کے اور ایران کے درمیان یہ جو ایک اینمٹی ہے وہ اس کا الٹیمیٹ حل لڑائی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ امریکہ اپنی پالیسیز جو امپیریلسٹ ہے وہ چینج کر لے، یا ایران کے اندر جس کی کوئی ہمیں کرائے نظر نہیں آتے کہ ایران کے اندر کوئی آئیڈیالوجی جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز ہو جائے جو نہیں نظر آتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایران نے ملیٹریلی امریکہ کو ایسی جگہ پر لے کر آ گیا ہے کہ اس وقت جنگ میں یہ وقفہ امریکہ کے لیے ایک بریتھنگ سپیس کے طور پہ بہت ضروری ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. حالی صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان اور چائنا بیک ڈور چینل سے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کے اندر ایک اس کو روک دیا جائے، اس کے اندر ایک گیپ آ جائے سو دیٹ جب مومنٹم ٹوٹے تو بات چیت کے لیے کوئی رستہ نکلے. اور دوسری طرف عمان اور قطر بھی اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جو اچانک سٹاپیج ہوئی ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چائنا پاکستان کا اور عمان اور قطر کا کوئی کردار ہے؟ یہ کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ظاہر ہے بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور پہلے بھی پاکستان کی جد و جہد اور تگ و دو تھی جو کہ ثمر لائی تھی. لیکن افسوس کہ وہ ٹرمپ صاحب نے اس کو نظر انداز کر دیا، ایم او یو کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایران کے اوپر بھرپور حملہ کر دیا، اور یہ حملہ 13 دن تک جاری رہا. اس دوران پاکستان نے پوری کوشش کی کہ یہ پھر سے رکوایا جائے، اور اسی لیے پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں، جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ چین تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنے
چینی کاؤنٹر پارٹ وانگ ای صاحب سے ملاقات کی اور اس کے اوپر اچھی خاصی گفتگو ہوئی. لیکن پاکستان جو ہے اس نے دم نہیں لیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمان اور قطر جو ہے وہ بھی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ پاکستان کی اور چین کی کوشش یہ تھی کہ جنگ بندی ہو جائے, مطلب یہ کہ جنگ میں وقفہ آئے, پاز آئے. تو یہ جو پاز آیا ہے اس کو میننگ فل سمجھتے ہوئے اور اس کو موقع غنیمت جانتے ہوئے دونوں ممالک جو ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو آگے لے جایا جائے اور ان کو کسی طرح دونوں فریقوں کو یعنی کہ امریکہ اور ایران کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لایا جائے. لیکن ایران جو ہے وہ اس کے اوپر مصر ہے کہ وہ پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہے, لیکن جو ہے وہ ٹرسٹ کا فقدان ہے, اعتماد کا فقدان ہے, اور اس کو امریکہ کی باتوں کے اوپر اور خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فضول باتیں کرنے لگتے ہیں, گیدڑ بھبکیاں سنانے لگتے ہیں اور دھمکیاں دینے لگتے ہیں, تو یہ ایران کو یہ بات قطعی پسند نہیں ہے. تو اس لیے ایران چاہتا ہے کہ اگر کوئی بات چیت ہو تو وہ معنی خیز ہو, اور دوسرے یہ کہ وہ برابری کی سطح پہ ہو اور انسانیت کی سطح پہ ہو, ڈپلومیٹک لیول کے اوپر. آپ کا پوائنٹ آ گیا. شیرازی صاحب آپ سے بھی مور اور لیس یہی سوال ہے, تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں کہ چائنا کا رول آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ پچھلی دفعہ سے کیسے مختلف ہوگا, اور جہاں تک بیان بازی کی یا بیانات کی بات کی حالی صاحب نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, اس میں بھی کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, اس پہ کامنٹ کر دیں. جی, چائنا کا رول تھوڑا سا ابھی زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی جنگ تھی نا, اس جنگ میں چائنا کی جو سپلائیز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوئی تھی. حتیٰ جب امریکن سیج ہوئی تھی تو اس سیج کے نتیجے میں کچھ سپلائیز, لیکن اس میں بھی پیچھے کچھ گارنٹیز جو ہے نا وہ موجود تھی. ابھی جو سچویشن ہے, اس سچویشن میں ایران نے اب اس جنگ کو اپنے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھا ہے, اور ایران نے افیکٹولی پورے ہرمز کو چوک کیا ہے. اور ہرمز کے چوک ہونے کے دو امپیکٹ آئے ہیں. ایک امپیکٹ تو چائنیز سپلائی کے اوپر آیا ہے, اور پھر جیسے ہی اس میں یمن کا ایکٹر انوالو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آلٹرنیٹو روٹس تھے, جیسے یمبو کی ریڈ سی پورٹ سے چائنا کے لیے, تو وہ پورٹ بھی بند ہوگی. تو چائنا کی مڈل ایسٹ کے اوپر جو ریلائنس تھی وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے. لہٰذا چائنا کا اپنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے میں رول پلے کرے. سیکنڈ میٹر یہ ہے کہ وہ اکانومیز جو چائنا کے ساتھ مل کے رول پلے کرتی ہے, چونکہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے اور چائنا کی ایکسپورٹ ہے سب سے زیادہ, تو ظاہر ہے ان کے جو بائرز ہیں یورپ کے اندر ہے, امریکہ کے اندر ہیں, ان کی بائنگ اور پرچیزنگ کیپیسٹی کافی افیکٹ ہو رہی ہے, اور ایون ایشیا کے اندر. اور گلوبل آئل پرائس کے رائز ہونے کی وجہ سے جو اوورال اکانومی کے اوپر سٹریس پڑا ہے, اس سٹریس نے بھی چائنا کو کافی افیکٹ کیا ہے. تو چائنا اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ پھر پاکستان چونکہ اس سارے معاملے کے اندر اگر ابھی تک کوئی میڈیٹر کے طور پہ یا فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کوئی رول ہے تو پاکستان کا ہے, تو پاکستان اور چائنا کے جو کورڈیل ریلیشن شپ ہیں اس میں ضرورت ہے کہ اس معاملے کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ایک بڑا جو کی سٹیک ہولڈر ہے گلوبل لیول کا, وہ اس کے اندر انوالو ہو تو نسبتاً زیادہ امکانات بڑھ جائیں گے کہ آئندہ کوئی گارنٹیز انوالو ہو. پہلے والے ایگریمنٹ کی وائلیشن ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں گارنٹیز انوالو نہیں تھے, لہذا دونوں طرف سے آپ دیکھیں کہ پریشر جو ہے وہ ایٹ میکسیمم تھا. اور جس لمحے امریکن پریزیڈنٹ نے ان چیزوں کو وائلیٹ کیا, پہلے تھریٹنگ لینگویج استعمال کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک روٹ آلٹرنیٹو کھولنے کی کوشش کی, تو امیڈیٹ جو ہے جنگ ریزیوم کر گئی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کچھ گارنٹرز کی درمیان میں انوالومنٹ ہونی پڑے گی, اور یہ گارنٹر چائنا اور اس سطح کا ہی کوئی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. تو پاکستان بہرحال افیکٹولی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ لزام کر رہا ہے, اور چائنا کی انوالومنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس مرحلے میں کچھ نہ کچھ آپ کو زیادہ ویزیبل جو ہے وہ نظر آئے گی. پھر یہ ہے کہ امریکن آپشنز اب منیمائز ہو گئے ہیں. امریکہ نے اس دوسرے مرحلے کی جنگ میں, یہ جو 13 دن کی جنگ رہی ہے, اور اس جنگ میں امریکہ نے اپنی پاور کو ایٹ میکسیمم یوز کیا ہے, اور ان کا جو خیال تھا کہ ایران کے پاس ڈیٹرنس یا ایران کے پاس میزائل پاور یا ایران کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے, وہ اب ان کی اتنی شارپنس بڑھ گئی ہے کہ وہ بہت ڈیواسٹیٹنگ اور بہت مہلک 2000 کلومیٹر دور جا کے انہوں نے امریکن ملٹری پرسنس کو اور ان کے اسپیشل فورسز کو جا کے ہٹ کیا نا. تو میسج بڑا وائڈ کلیئر کرسٹل ہے کہ یہ معاملہ اب اگر اس ریجن سے تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے, جیسا کہ باب المندب بھی انوالو ہو جاتا ہے, تو پھر یہ پوری دنیا کی اکانومی کو کریپس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. دیٹس وائی چائنا از انوالونگ, اور میرا خیال ہے کہ اس مرحلے پر پاکستان کا رول اور زیادہ ویزیبل ہو جائے گا اگر پاکستان جو ہے, میں اس میں صرف اتنا کہوں, اگر پاکستان جو ہے اس ریجن کے جتنے دیگر مسائل اس میں پارٹ ٹو دا کانفلکٹ کہیں نہ بنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا گلوبل ڈپلومیٹک رول جو ہے نا وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا, اور چائنا کی کولیبریشن کے ساتھ پاکستان اس معاملے میں ایک وے آؤٹ امریکہ کو دے سکتا ہے جس کی اسے تلاش ہے. اور لیکن اب اس وے آؤٹ میں
یہ چیزیں سوچنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ ایک ایسا وے آؤٹ جس میں ہرمز اپنی پرانے سٹیٹس کے اوپر واپس آ جائے، یہ نہیں ہوگا. اب کچھ پری نیگوسیشنز یا پری آپ کہہ لیں کہ ڈائیلاگ جو ہے نا وہ کچھ سی بی ایم سے جو کرنے پڑیں گے، جن میں سے کچھ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو اپنی یہاں پر فزیکل پریزنس کو منیمائز کرنا پڑے گا، اور دوسرا جو ہے وہ ہرمز کے حوالے سے ایران کے ریجنل انفلوئنس اور پریزنس کو ایکنالج کرنا پڑے گا، پھر بات آگے بڑھے گی. یہاں پہ اس وقت شاید کوئی ڈپلومیسی کو اپنا رستہ ملے. بڑی تفصیل سے آپ نے رہنمائی فرمائی. بالکل گلوبل آرڈر بھی اس خطے کے اندر وہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، انڈیا اگر زبانی طور پہ یا یک طرفہ طور پہ کسی انٹرنیشنل ایشو جیسے کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے جو یو این کی ریزولوشن سے حل ہونا چاہیے، جس کے اوپر کنسنسس ہے، اور کنسنسس بھی 48 سے لے کے آج تک ہے، اس کو زبانی طور پہ ختم نہیں کر سکتا. یہ اسی طرح ہے جیسے 1960 میں کی گئی انڈس واٹر ٹریٹی کو زبانی طور پہ ڈیڈ قرار دے کے ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ ٹریٹی 1960 سے لے کے 2025 تک قابل عمل تھی، ختم نہیں ہوئی، تو اچانک اس کو ایک طرفہ طور پہ بیان دے کے ختم کرنا انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں، لیکن اس کے اوپر اپنی جو عوام ہے اس کو ضرور بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. ایک انٹرنیٹ پہ ڈیبیٹ ضرور جنریٹ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے کسی اور کا کچھ نہیں جا رہا. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے اگلے مہمانوں سے اپنے دوسرے ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد مجھے جوائن کریں گے شفقت ایاز صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. ان کے ساتھ ہوں گے قمرالاسلام راجہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے میرپور کے اندر جو میرپور ڈویژن میں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کا پہلا فیز ہوا. 13 نشستوں کے اوپر انتخابات ہوئے. خیر خیریت سے مور اور لیس کوئی بڑا خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. الیکشن ہو گئے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مجھے جوائن کیا ہے قمرالاسلام صاحب نے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ان سے گفتگو کریں گے کشمیر کے الیکشن کے اوپر. قمر صاحب، الیکشن ہو گئے اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، پی 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 آپ پہ اور آپ لوگ پی 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 کے اوپر. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سٹارٹ سے ہی یہ معاملہ شروع ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت حکومت وہاں پہ آزاد کشمیر میں، ظاہر ہے اس الیکشن میں جو آج الیکشن ہو رہا ہے یہ آزاد کشمیر کی باؤنڈریز کے اندر ہو رہا ہے اور اس میں حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، وزیر اعظم ان کے ہیں، کابینہ ان کی ہے. چونکہ آزاد کشمیر کے آئین میں نگران حکومت کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہی حکومت الیکشن کراتی ہے اور وہ پورے تمطراق سے اس وقت حکومت کر رہے ہیں. تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنر اور جو ایس پیز ہیں وہ ان کے لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس صورتحال میں ایسا الزام جو ہے اس پہ سوائے مسکرانے کے اس کے علاوہ اور کوئی تاثر جو ہے وہ دیا نہیں جا سکتا. چونکہ حکومت ہی جب ان کی ہے، ڈپٹی کمشنر ان کے ہیں، پولیس ان کی ہے، انتظامیہ ان کی ہے، جو اساتذہ یا دیگر سٹاف الیکشن ڈیوٹی پہ تعینات ہے وہ ان کا ہے. تو پھر ہم کہاں سے دھاندلی کرا رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک کامن، اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس نقطے کو سمجھنے کی، الزام کی حقیقت کو سمجھنے کی. اور ہاں اگر ہم الزام لگائیں اور جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں، مثلا رات کو وہاں پہ کل شام کو 2 پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، بلکہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کی اپنی حکومت نے گرفتار کیا. یعنی وائلیشن کی جو شدت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ کینڈیڈیٹ کے گھر سے بما الیکشن کے ریکارڈ کے، بما الیکشن کی اکوپمنٹ کے،
بما بیلٹ پیپرز کے اور بما وہ سارے بیگز کے، وہ وہاں سے رنگے ہاتھوں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ خبر پھیلی، تو وہاں سے وہ پکڑے گئے اور معطل ہوئے. تو اب آپ خود یعنی سننے والے بھی جو لوگ ہیں وہ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ دھاندلی کس طرف سے ممکن ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ حکومت پی 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 کی ہے، لیکن شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ سینٹر سے سپورٹ کی جا رہی ہے اور وہاں سے آپ لوگ کچھ سپورٹ جو ہے وہ اے جے کے اندر کر رہے ہیں. جاتے جاتے اس کا بھی جواب دے دیں، اس کو بھی کلیریفائی کر دیں، اپنے جواب کا حصہ یہ دیکھیں سینٹر سے اگر کوئی چھاتا بردار جو ہیں وہ اترے ہیں وہاں پر پیراشوٹس کے ذریعے اور انہوں نے اتر کے اور ہوا میں کوئی کارروائی کی ہے تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ تمام انتظامیہ یعنی جو الیکشن میں اس وقت ڈیوٹیز جن لوگوں کی لگی ہوئی ہیں، ان کی اے سی آرز، ان کی ٹرانسفرز، ان کے تبادلے، ان کی معطلی، وہ آزاد کشمیر حکومت کا اختیار ہے. وہ وزیر اعظم جو ہیں فیصل صاحب، ان کا اختیار ہے. تو مرکزی حکومت وہاں پہ کیا کر سکتی ہے؟ مرکزی حکومت کوئی چلیں جلسہ کر لے گی، کوئی ہمارا کوئی لیڈر گئے ہوں گے انہوں نے جلسے کیے، وہ پیپلز پارٹی نے ہم سے زیادہ کیے. لہٰذا جس چیز کا کوئی کسی طرف سے کوئی ذرا سا خفیف سا بھی شائبہ نہیں پڑ سکتا جس چیز پہ، اس الزام کے بارے میں نے پھر جیسے کہا کہ مسکرانے کے یا کہکا لگانے کے یا مذاق خیز قرار دینے کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں ہے، نہ کوئی تاثرات ہیں کہ جن کو کے ذریعے اس بات کو بیان کیا جا سکے. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ فرما دیجئے گا کہ میاں صاحب کو ہم نے دیکھا ایکٹیولی، انہوں نے کیمپین بھی چلائی، انہوں نے کنیکٹ بھی کیا عوام کے ساتھ. مریم صاحبہ بھی وہاں پہ تھیں، چیف منسٹر پنجاب، سینئر لیڈرشپ بھی پی ایم ایل این کی وہاں پہ موجود تھی، اور کافی ہم نے دیکھا کہ برعکس جی بی کے الیکشن کے یہاں پہ انوالومنٹ بھی آپ کی پارٹی کی زیادہ تھی اور انٹرسٹ بھی زیادہ دکھائی دیا. کیا رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ یہاں سے؟ جی حالات جو بتا رہے ہیں اور وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ جلسوں کو دیکھ لیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر چونکہ ایڈجسٹنٹ ایریا ہے، پنجاب کے ساتھ بھی اس کی باؤنڈری لگتی ہے اور ظاہر ہے کے پی کے ساتھ بھی لگتی ہے. اب وہ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے پنجاب کے ماڈلز کو، ہمارے پاس جو بتانے کو ہے وہاں پر، وہ پنجاب کے سکسیسفل گورننس ہے، پنجاب کے سکسیسفل پروجیکٹس ہے. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے لاہور کو یا راولپنڈی کو ماڈل لیا جائے اور ملتان کو ماڈل لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور پارٹی، اس وقت مقابلہ تو پیپلز پارٹی سے، وہ اگر لاڑکانہ کو ایز اے ماڈل، اپنا سکھر کو ایز اے ماڈل، دادو کو ایز اے ماڈل، سانگڑ کو ایز اے ماڈل پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل پیش کریں، اور لوگ تقابل کریں کہ کس کی گورننس بہتر ہے. اگر ستھرا پنجاب کے مقابلے میں کوئی ان کا پروجیکٹ ہے جہاں پر دیہات کے کونوں خدروں سے کوڑا اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو حق صفائی دیا گیا کہ وہ بھی شہری ہیں پاکستان کے، تو وہ تب بھی بات کریں. اگر کوئی الیکٹرک بسز جو اس وقت پنجاب کی دور دراز کی تحصیلوں میں بھی چل رہی ہیں اور لوگ بڑی عزت کے ساتھ سر اٹھا کے فخر سے 40-50 روپے میں اس میں سفر کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن بس میں، شدید گرمی میں غریب آدمی، تو اس کا بھی کوئی ماڈل ہے ان کے رورل ایریاز میں، وہ لے کے آئیں اپنی گھر، اپنی چھت، یا نیم دا پروجیکٹ آپ زراعت سے لے کر لائف سٹاک تک. تو ہم تو وہ اپنا ماڈل پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ان ماڈلز کو ریپلیکیٹ کریں گے آزاد کشمیر میں. تو ان کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ بالکل پیش کریں. جب ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس کے پاس، تو وہ پھر الزامات لگاتے ہیں، اور الزامات بھی اس نوعیت کے کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. بھئی حکومت آپ کی ہے اور دھاندلی ہم کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کیا کہا جائے؟ اس پہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے اپنا نقطہ نظر، اپنی جو کارکردگی تھی وہ کشمیر کے عوام کے آگے رکھی. اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے، آپ کو کیسا رسپانس ملے گا؟ ظاہر ہے بڑا یہ ایڈجوائننگ ایریا ہے، آپ نے خود ہی فرما دیا. اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست بھی بڑی تاریخی ہے، تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، رزلٹ کیا آئے گا آپ کا؟ دیکھیں، ہمیں کشمیر کے، آزاد کشمیر کے عوام کے شعور پہ، ان کی حق گوئی پہ، ان کی انصاف پسندی پہ، ان کی سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز پہ، اچھائی اور برائی کی یعنی اچھے کاموں کی، ڈیولپمنٹ کی پہچان پہ اور کھوکھلے نعروں کی پہچان پہ پورا بھروسہ ہے.
اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، کارکردگی کو ووٹ دیں گے، پرفارمنس کو دیں گے، ٹھیک ہے، کھوکھلے نعروں کے بجائے یا جھوٹے الزامات کے بجائے۔ بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے کشمیر کی، اس کا تعلق جو ہے وہ نکلا ہے، فورن سپورٹ تھی انڈیا کی طرف، ان کا اشارہ تھا، انہوں نے کہا کہ شواہد بھی مل گئے ہیں اور یہ سپورٹڈ تھی پوری کی پوری کیمپین۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ، اور اس مسئلے کو الیکشن کے بعد پرماننٹلی حل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں اس کے شواہد جو ہیں وہ صرف حکومت کو نہیں ملے یا اداروں کو نہیں ملے، پچھلے کچھ عرصے سے تواتر سے مل رہے ہیں، ٹھیک، بلکہ اس کے شواہد عام کشمیر کے شہریوں کو بھی مل گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی دیکھیں کہ ہر وہ موقف، کیا موقف ہے بھارت کا کہ جی جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں اور جن پہ اس نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جی ان کو استصواب میں ہم حق نہیں دیں گے رائے دینے کا، ٹھیک، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ جی اور ایکشن کمیٹی نے ان سارے مطالبات، یعنی وہ جو بھی 35-38 تھے، ان سب کو تسلیم کرانے کے بعد جو مانا کہ وہ سماجی یا معاشی مطالبات تھے، چاہے وہ بجلی کا تھا، چاہے وہ آٹے کی قیمت میں تھی، وہ وہاں تک تو جائز تھی چیزیں، جی لیکن اس قسم کے مطالبات کرنے سے یا جب یہ ہوا، اور میں پھر ایک بار ریپیٹ کر لوں کہ ایکشن کمیٹی سے منسوب یا وابستہ تمام لوگ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چند ایسے عناصر ہوں جنہوں نے باقیوں کو بھی گمراہ کیا، لیکن اس میں تو اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ کس کے بیانیے کو فروغ دلایا گیا، اور اسی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے آپ کو غیر متعلق کر لیا اس ایکشن کمیٹی سے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ہمارے ساتھ شفقت ایاز صاحب بھی ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، آپ باٹم لائن میں پہلی دفعہ آئے ہیں۔ ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے کچھ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں کو دیکھ رہے ہیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز بزی ہیں آزاد جموں کشمیر کے الیکشن میں، اور پی ٹی آئی نے علیمہ خان صاحبہ کی کال کے اوپر کیا رسپانس دیں گے وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں۔ 5 اگست کی احتجاج کی کال، ملک گیر ہڑتال کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے باقی اس کی کیا سپورٹ ملے گی ان کو، کیونکہ اڈیالہ سے ہی یہ تحریک شروع ہونی ہے؟ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ میں کئی دفعہ ان کو بلایا گیا، ان کی طرف سے اپیل کی گئی، لیکن کچھ کامیابی آپ کو نہیں مل سکی، اس دفعہ کیسے ڈیفرنٹ ہے یہ، اس کے اوپر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی تحریک کی کال دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ 4 اکتوبر ہو یا 24، 25، 26 نومبر ہو، ہمارے اوپر گولیاں بھی برسائی گئی، ہمارے 14 لوگ شہید بھی کیے گئے۔ اس دفعہ جو ہے سہیل افریدی صاحب چونکہ پوری اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انہیں جو اپنا ایک فیس تھا وہ صحیح زبردست طریقے سے چلایا۔ اب جو ہے وہ انہیں وہ جو سیمی فائنل ہے ان کی کال دی ہے، 5 اگست کو تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو سیمی فائنل ہے اس میں فائنل کال کی جو ہے کال دی جائے گی۔ علیمہ خان صاحبہ جس کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں آج کل ہر احتجاج پہ، ہماری کوشش ہے کہ جو جن علاقوں میں سی ایم صاحب نہیں گئے، جس طرح بھی ہم، اگر میں آپ کو کہوں کہ باجوڑ اور یہ وہ علاقے جہاں پہ آپریشنز ہوتے رہے ہیں، ان علاقوں کو بھی ہم ٹچ کریں اور وہاں سے بھی ہم جو ہے لوگوں کو موبلائز کر کے اس فائنل کال کے لیے تیار کر لیں، اور انشاءاللہ یہ جو 5 اگست کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں فائنل کال دی جائے گی، اور جیسے کال دی جاتی ہے، خیبر پختونخوا تو پہلے تیار تھا لیکن پنجاب بھی اس دفعہ جو ہے وہ تیار ہے، اور انشاءاللہ ہم پرامن احتجاج کے لیے جو کہ آرٹیکل 16 اور 19 ہمیں اپنا حق دیتا ہے اسی پہ عمل کر کے ہم انشاءاللہ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ بڑی پازیٹیو آپ نے بات کی کہ پرامن احتجاج کریں گے، ظاہر ہے وہ آپ کا حق ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی پاکستان کے گروپ کا یہ آئینی حق ہے کہ پرامن احتجاج ہو، اس کو میک شور بھی آپ لوگ کریں گے، امید کرتا ہوں۔ یہ بتا دیں کہ پنجاب میں فرق کیسے ڈلے گا؟ ابھی بھی پنجاب کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے اجازت مل جائے گی اگر یہ مومنٹم آپ کا بنتا ہے، اور جس فائنل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا وہ پنجاب میں ہی جا کے آپ نے فائنل کرنا ہے؟ اس کی کیا تیاری ہے اور اس کی کیا اسٹریٹجی، اور پنجاب کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ دیکھیں پنجاب جو ہے وہ پہلی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ نکلا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ
वहाँ पे मरियम नवाज और उनकी जो हवारियां हैं उनने बहुत जुल्म किया है। और आपने देखा होगा कि ये रेहान डार साहिबा के घर पे उन्होंने छापा मारा, उनको बालों से पकड़ा गया था, हमारी लीडरशिप को जेलों में डाला गया, हमारे वर्कर्स पे एफआईआर कराई गई। और आपने देखा कि पंजाब में हमारी लीडरशिप को इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया गया, उनसे पहले भी उनको जो है आपको पता है कि ब्लैकमेल किया गया। फिर अगर इलेक्शन जीत भी गए वो, तो उनको उनके घरों में जो है उनकी छापे मार के उनकी चार दीवारी की पामाली की गई, औरतों को जो है उनके सरों से दुपट्टा छीना गया। तो देखिए ये जुल्म पंजाब में पहली दफा लोगों ने देखा। और पंजाब में इस वक्त जो है मरियम नवाज और उनकी जो हवारी है उनके लिए सख्त नफरत है। और अगर चाहे उसमें इदारे क्यों ना मुलविस हो, उनके लिए भी ये नफरत है कि क्यों आप हमें जो है इजाजत नहीं देते। अगर हमें एक लीडर पसंद है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, आज इमरान खान पसंद है, कल कोई और पसंद होगा, तो आप उस पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? आप उनको वो हक क्यों नहीं दे रहे? अगर वो अपने वोट के जरिए हक देते हैं, अपना वो जो मकबूल लीडर है उसके उसमें हक में वोट डालते हैं, आप उन पे क्यों पाबंदी लगाते हैं? फिर वही मैंडेट आप चुरा के जो है किसी और के खाते में डाल देते हैं। आज कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा कि क्या हो रहा है, लोगों को नफरत है, इन दोनों पार्टियों से नफरत है। लेकिन ये बेशक जो भी करे, लेकिन आपकी पार्टी ने क्यों हिस्सा नहीं लिया, बाइकआउट क्यों किया? इसके ऊपर कमेंट कर दें, फिर मैं कमर साहब की तरफ जाके उनसे जवाब भी लूंगा। जी अच्छा, आज आप देखें कि कश्मीर में कौन जीता, वही बाइकाट जीती है। आप मुझे ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भी इलेक्शन होते हैं, तो इंडिया जाके वहां पे अपने बंदों को उठा के लेकर आ जाते हैं। आज तो भी हो रहा है कि मतलब इस वक्त जो फेडरल में हुकूमत है वही पार्टी, दोनों पार्टियां मिलके जो है कश्मीर में लगे हुए हैं। आपने देखा कि इंडिया से इसका क्या कंपैरिजन है? हम अगर आ जाते हैं, खान साहब इसका इंडिया से क्या कंपैरिजन है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर में भी वहां के कश्मीरियों के उनको हक नहीं दिया जाता, उनके मर्जी के मुताबिक उनको वोट करने नहीं दिया जाता। आज आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में इस तरह इलेक्शन होते रहे हैं, ये जो हमारा आजाद कश्मीर में है, हर दफा जब यहाँ पे इलेक्शन होते रहे हैं तो एक जबरदस्त शोर और झंडे जुलूस। आज आप देखते हैं कि दो पार्टियां मिली हुई है, लोग है ही नहीं। इस्लामगढ़ जहां पे अगर आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पे 18 बसें खड़ी हैं, उसमें कौन लोग लेकर आए हैं? पंजाब से जो है वो बसें आई हुई हैं। तो ये इलेक्शंस होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमें करेले और टमाटर पे इलेक्शन लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, हमारा झंडा हमें दिया नहीं जाता। आज आप देख लें कि पूरा कश्मीर रौला कोर्ट में जमा है, वही कह रहे कि आए हमारी बात सुने, अगर आपने हमारे ऊपर अपने फैसले मुसल्लत करने हैं, पहले हमसे सुने कि हम क्या चाहते हैं, फिर बेशक आप इलेक्शन करवाएं। क्यों 3 हिस्सों में इलेक्शन हो रहा है? क्यों 3 हिस्सों में इलेक्शन हो रहा है? इसका जवाब लेते हैं कमरुल इस्लाम साहब से। आप मुकम्मल कर लें, मैं जवाब लेता हूं फिर इसका मुकम्मल। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कश्मीर में आज आपने देखा कि टर्न आउट कितना था। आप मुझे ये बताएं कि फिर भी, और देखें वो दो पार्टियां जो फेडरल में एक साथ बैठे हुए हैं, फिर वहां पे एक पार्टी के वर्कर्स उठ के दूसरी पार्टी के वर्कर को गोली मार देते हैं। ये इलेक्शन है, तो देखें गोली बरसा भी एक पार्टी है और जो सह रही है वो भी। और अब इन्होंने फिर जाके अलायंस बना के उन्हीं लोगों के और उनके वो जो शहीद हुआ है आज बंदा, उसी पे सियासत करके जो है फिर दोबारा सियासत में हुकूमत में ये बैठेंगे। तो ये सियासत नहीं है। पहले आप जाके रावला कोर्ट में जो कश्मीरी इकट्ठे हैं उनको सुने कि उनके मकासद क्या है। शफकत साहब इसका जवाब लेते हैं। कमरुल इस्लाम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम मौज़ूआत पे जो इन्होंने कमेंट किया, इसको प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। देखिए मेरा भाई बहुत एहतराम के लायक हैं जी, लेकिन ज़ाहिर है आपने मौक़िफ़ मांगा, तो पहली बात तो ये है कि जो बसेस हैं जी, ये वो बसें हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब ने तोहफे में आज़ाद कश्मीर को दी हैं, तो ये वो आई हैं। और सबको पता है कि वो 20 बसें जो आई हैं पंजाब से, ठीक, वो खड़ी हैं और वो ज़ाहिर है खड़ी होंगी अगर वो किसी के सीने पे मूंग दलती भी हैं तो उससे। दूसरा ये है कि इलेक्शन लड़ने के लिए होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए होता है। ये आप देखें कि सियासी जमातें इलेक्शन हारती भी हैं। 97 का इलेक्शन देख लें, उसमें पीपल्स पार्टी की शायद कोई 12-14 नशिस्तें रह गई थी। 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन कोई 2 दर्जन नशिस्तों के साथ जो है वो बैठी रही पूरी 400 की असेंबली में। तो कभी कभी सियासी जमातों पे ये वक्त आता है, लेकिन हार के खौफ से इलेक्शन से भाग जाना ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन इन्हें कंटेस्ट करना चाहिए था और ये कंटेस्ट करते। अगर आज ये कह रहे हैं कि रौनक नहीं है या दीगर चीज़ें नहीं हैं, अब वो शहीद की बात की कि एक बंदे को गोली लगी, तो अब ये नूरा कश्ती में तो नहीं होता। ज़ाहिर है 2 जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, उसमें तलखी भी
ورکرز کی ہو جاتی ہے اور کہیں لڑائی جھگڑا بھی، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بالکل. لیکن چلیں وہ تو چلیں کسی ایک یعنی شہید پہ یا ایک کسی جو واقعے میں جان جانے پہ سیاست کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے تو شہید تھے ہی نہیں تو وہ بھی سیاست کی تھی کہ جن کا ایک بھی کسی جگہ پہ نہیں تھا، اور کہا گیا جی کہ پتہ نہیں پہلے کو 300 سے شروع ہوئے اور پھر بہت کم فگر پہ آگے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں جس فن نے سب سے زیادہ فروغ پایا وہ کہانی گوئی کا تھا. یعنی آپ کو ایک چیز ملے اور آپ اس سے کہانی بنا لیں. یعنی وہ الیکٹرک بسیں آئیں اور آپ کہانی بنا لیں کہ جی اس بسوں میں لوگ آئے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ کدھر ہیں؟ بسیں اگر 2 دن سے کھڑی ہیں وہاں پہ تو وہ لوگ کس کام کے لیے آئے تھے؟ اور کیا آزاد کشمیر میں کمی تھی یا آزاد کشمیر میں ہمارے پاس جو ہیں وہ کہیں سر آپ مکمل کر لیں پھر میں کمی تھی ورکرز کی کہ ہم دوسرے صوبے سے یا دوسری جگہ سے لائیں گے؟ اور اگر تھا بھی تو چلیں وہ پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے جو الیکشن میں پارٹی نہیں ہے، جو الیکشن لڑ ہی نہیں رہے، جنہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ببانگے دہل اس بات پہ کیا کہ چونکہ الیکشن جیتنے کا امکان نہیں ہے. شفقت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان سے سن لیں، اس کو بھی رسپونڈ کر دیں. میں اس پر کمنٹ کر لوں. میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو الیکٹڈ بسز ہیں کے ساتھ ہو، میں الیکٹڈ جب اپنی مرضی کے بغیر وہ الیکشن. قمر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، شفقت صاحب ان سے سن لیں تو پھر ایک ہی دفعہ رسپونڈ کر دیں، پھر کلوزنگ کر لیں گے. آپ بتا دیں شفقت صاحب کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے جو بات ہی کی کہ وہ جو الیکٹڈ بسز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے اوپر مریم نواز کی تصویریں لگی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں اسلام گڑھ کہ گورنمنٹ کالج میں کڑی 18 وہ بسیں جس کے اوپر پشاور، سرگودا، پنڈی، لاہور لکھا گیا ہے، جو سواریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں آپ ریونڈ سے لوگ بیٹھا کے لے کر آئے ہیں الیکشن کے لیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ لوگ نہیں نکل آ رہے آپ کو ووٹ کرنے کے لیے، آپ وہاں سے لوگوں کو اس میں بھر کے لے کر آئے ہیں اپنے جلسے اور جلوسوں کے لیے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ تو ہے نہیں. آپ کہہ رہے کہ ایک بندہ شہید ہوا تو کیا ہوا؟ ایک بندہ شہید ہوا اور آپ کہہ رہے کہ کیا ہوا؟ یہ تو ہو جاتا ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ کیوں گولیوں پہ لوگوں کو شہید بھی کرا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مطلب اس وقت جو 26 نومبر کو گولیاں چلی تھی، 14 لوگ شہید ہوئے تھے، وہ کسی کے بیٹے تھے، وہ کسی کا بیٹا تھا، وہ کسی کی بیوی کا خاوند تھا، کسی بچوں کا باپ تھا. آپ نے شہید کروایا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو شہید کیا، آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ یہ تو ہو جاتا ہے الیکشنوں میں. رونق نہیں تھی تو چلو یہ آپ نے کر لیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا تو عوام کے ساتھ کوئی رابطہ ہے نہیں. وہ تو 17 سیٹوں پہ فیڈرل حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کو تو، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کا آخری الیکشن ہے، آپ کا پتہ چل جائے گا. اور یہ آخری الیکشن اگر شفقت صاحب اس کا جواب لیتے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس کا جواب لیتے ہیں پھر کلوزنگ کرتے ہیں. جی رسپونڈ کر دیں پلیز قمر صاحب. یہ دیکھیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ایک شہید ہوا تو کیا ہو گیا. میں نے تو یہ کہا کہ ایک شہید ہوا تو اس پہ چلیں وہ سیاست اگر کر بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ تو وہ تو کر رہے ہیں. لیکن یہ جو 14 کا ذکر کر رہے ہیں، یہ پہلے پتہ نہیں 300 سے شروع ہوئے تھے، تو اس میں کسی ایک جگہ پہ بھی کسی ایک استغاثہ نہیں کیا، ایک FIR نہیں کروائی. چلیں ایک پوسٹ مارٹم نہیں ہے. یعنی اگر فرض کیا یہ ایسی کوئی چیز تھی تو KP میں تو ان کی اپنی حکومت تھی نا، KP میں تو ان کے اپنے ڈاکٹرز تھے، اپنا طبی. ایک مجھے بتا دیں کسی جگہ پہ کسی کا پوسٹ مارٹم کی بھی رپورٹ ان کے پاس ہو. گولیاں چلی ہیں اسلام آباد میں، پشاور میں نہیں چلی، اسلام آباد میں گولیاں چلی ہیں. جو ہے وہ بنانا اور بات ہے. اسی طرح بسوں کا بھی کہیں کسی ٹرانسپورٹر کی کھڑی ہوں گی. عموماً الیکشن کے دنوں میں جو ہے یا وہاں پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ لوگ پارک کر دیتے ہیں، کھڑی کر دیتے ہیں. اداروں کی بھی ہوتی ہیں جو ڈیوٹیز پہ ہمارے گئے ہیں مختلف علاقوں. الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ پیراملٹری فورسز بھی امن و امان کے لیے ڈیوٹیز پہ جاتی ہیں، تو وہ بہت سی بسز ہائر کی جاتی ہیں. جی قمر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. لائے گئے ہیں. جی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی بالکل امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں تمام کے تمام جو شہری ہیں وہ
سب کی جان برابر ہے، اسٹیٹ کو مقدم ہونی چاہیے، اور امید رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، ہماری دعائیں اس کارکن کے جو فیملی ہے اس کے ساتھ ہیں جن کی آج شہادت ہو گئی الیکشن کی جو لڑائی جھگڑا تھا اس کے اندر۔ امید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی اور ناخوشگوار واقعہ آئندہ آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔